Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz. 20 minutes ago, but it seems to be going very well in the Middle East with Iran. Many of these things have been negotiated and agreed to. The main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. We've been pushed around by Iran for 47 years. Not anymore. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, मशरक़ वस्ती की सूरत हाल में देर पा अमन और दोबारा जंग होने के इम्कानात और ख़दशात मुसलसल साथ साथ चल रहे हैं। जुमे के रोज़ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ की जानिब से अपना हुर्मुज़ को तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खोलने का ऐलान किया गया और इसके दौरान महज 1 मिनट के वक्फे से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खैर मकदम किया, लेकिन साथ ही हतमी मुआहदा होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया। इसके बाद 24 घंटे से कम वक्त में ईरान ने दोबारा अपना हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया। इस दौरान पासदार इनकलाब ने एक ऑयल से भरे जहाज़ पर फायरिंग की, जबकि इराकी तेल से लदे 2 भारतीय जहाज़ों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। हफ्ते के रोज़ 24 बहरी जहाज़ों को अपना हुर्मुज़ से गुजरना था, जो अब दोबारा ओमान की बंदरगाह पर नज़रअंदाज हो चुके हैं। यूँ वो आबी गुजरगाह जहाँ से दुनिया को बरामद होने वाला तेल का 5वां बड़ा हिस्सा गुजरता है, एक बार फिर बंद हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जब मुज़ाकरात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे थे तो ऐसा क्यों हुआ। जुमे के रोज़ इंटरनेशनल टाइम के मुताबिक दिन 1 बजे ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सीज़ फायर के बाकी अरसे के दौरान आबराए हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान किया, तो 1 मिनट के बाद सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में ईरान का शुक्रिया तो अदा किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि 100% मुआहदा होने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी। ये पहला अमरीकी कदम था जिससे नाज़रीन ईरान को मनफी पैगाम दिया गया। इसके बाद सदर ट्रंप ने अमरीकी न्यूज़ चैनल फॉक्स बिजनेस को 1 घंटे का तवील इंटरव्यू दिया, जिसमें सारा मंजरनामा बदल कर रह गया। सदर ट्रंप ने इस इंटरव्यू में 7 दावे किए। इनका कहना था कि ईरान अफजूदा शुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा अमरीका के हवाले करने, जबकि एटमी प्रोग्राम को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुअत्तल करने और अब बनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने पर रज़ामंद हो गया और अब ईरान और अमरीका मिलकर बारूदी सुरंगें साफ़ करेंगे। सदर ट्रंप की जानिब से आलमी वक्त के मुताबिक रात 10:40 पर इस इंटरव्यू में किए गए दावों का जवाब ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के ज़रिए दिया, जिसमें उन्होंने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान से मुज़ाकरात के बारे में किए गए तमाम दावों को झूठ पर मबनी करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है अपना हुर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा। हफ्ते की सुबह ईरान के सरकारी टीवी से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि आबनाए हुर्मुज़ पासदार इनकलाब के कड़े कंट्रोल में है और यहाँ से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज़ को बाकायदा इजाज़त लेना होगी। फिर 1 घंटा बाद पासदार इनकलाब की जानिब से जंगी उनकी जो कश्ती हैं उन्होंने बग़ैर इजाज़त गुजरने वाले एक जहाज़ पर फायरिंग की, जिससे ये बात साबित हो गई कि सूरत हाल अब बदल चुकी है। यूँ एक तरफ ईरान ने आबराए हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान किया, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया, जबकि टीवी इंटरव्यू में ऐसे दावे किए जिन्हें ईरानी स्पीकर ने सफ़ेद झूठ करार दिया। इस दौरान फ़रीक़ैन से जो गलती हुई वो ये कि मुज़ाकरात की हसासियत का ख्याल रखे बगैर दोनों तरफ के रहनुमाओं ने ये बातें राजदारी की बजाय खुलेआम करना शुरू कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान सोशल मीडिया पर आया तो अमरीकी सदर ने भी तमाम गुफ्तगू खुलेआम की। ईरान के स्पीकर का रद्द-ए-अमल और पासदार इनकलाब का ऐलान भी मीडिया के ज़रिए ही सामने आया, गोया बातचीत की राजदारी का ख्याल किसी ने नहीं किया। जबकि सवाल ये भी है कि सदर ट्रंप ने जो कुछ टीवी इंटरव्यू में कहा वो दुरुस्त था कि नहीं। इनकी गुफ्तगू से तासुर उभरा कि ईरान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए हैं। टीवी पर ऐलान करते हुए ये बयानिया बड़ा शानदार तो लग रहा था, लेकिन दर हकीकत ईरानी वज़ीर ख़ारजा के अपना हुर्मुज़ खोलने से मुतल्लिक़ बयान का हरगिज़ वो मतलब नहीं था जो सदर ट्रंप बयान कर रहे थे। ईरान के स्पीकर के बयान के बाद पासदार इनकलाब की जानिब से बहरी जहाज़ पर फायरिंग से ये बात बिल्कुल सामने भी आ गई कि अमरीकी सदर जो दावे कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। अब समझने की ज़रूरत यह है कि अपना हुर्मुज़ दुनिया के लिए इतनी अहम क्यों है। एक ऐसी आबी गुज़रगाह के
جس کی ایک مقام پر چوڑائی صرف 24 کلومیٹر ہے اور دنیا کو فراہم کیا جانے والا تیل کا 5واں بڑا حصہ اسی مقام سے گزرتا ہے۔ ناظرین، آبنائے ہرمز صرف تیل کی تجارت کے لیے اہم گزرگاہ نہیں بلکہ دنیا کی خوراک کا دار و مدار بھی اسی آبی گزرگاہ پہ ہے، جہاں سے دنیا کی 1/3 کھاد برآمد کی جاتی ہے۔ دنیا میں زرعی مقاصد کے لیے فراہم کیا جانے والا 1/3 کھاد اسی مقام سے گزرتا ہے اور ممالک سے یوریا اور امونیا کھاد یہیں سے پوری دنیا کو سپلائی ہوتی ہیں، اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ دنیا کو تیل کی فراہمی کے متبادل ذرائع تو موجود ہیں ناظرین، لیکن کئی ممالک کے پاس کیونکہ 4 سے 6 ماہ کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ پیداوار میں کئی گنا اضافہ اور استعمال میں کمی کے ذریعے تیل کے بحران کو تو وقتی طور پہ گویا کہ حل کیا جا سکتا ہے، لیکن فصلوں کے لیے کھاد کی فراہمی دنیا میں کوئی اس کا متبادل موجود نہیں ہے۔ نہ تو کسی ملک کے پاس کھاد کا بڑا ذخیرہ موجود ہے اور نہ ہی دنیا بھر کے کسانوں کے پاس اس کا کوئی متبادل موجود ہے، جبکہ فصلوں کی بوائی کا وقت گزر جانے کے بعد کھاد کی فراہمی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں فصلوں کی پیداوار کے انحصار سنتھیٹک فرٹیلائزر پر ہے، اور ایران جنگ شروع ہوتے ہی یوریا کھاد کی قیمتوں میں ناظرین کو 60% پہلے ہی اضافہ ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ ختم بھی ہو جائے تو کھاد کی قیمتوں میں 20% تک اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ امریکہ کی فوڈ ایجنسی کے چیف اکانومسٹ کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش سے پیدا صورتحال قلیل مدت میں اس مسئلے کو حل کرنے میں کوئی امکانات کوئی کس کے نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا بھر کے کاشتکار اس سال ربیع کی فصل کا کاشت کرنا چاہیں تو یا انہیں 60% مہنگی کھاد خریدنا پڑے گی یا پھر بحران کے خاتمے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس دوران اگر اگلے ماہ تک فصلوں کی بوائی کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس طرح فصلوں کی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہوگی اور یوں تیل کے ساتھ دنیا غذائی قلت کا بھی شکار ہو جائے گی۔ اس دوران پاکستان میں ہونے والا مذاکرات کا پہلا دور تو بے نتیجہ رہا ہے، تاہم اس دوران سفارتی کوششیں جاری ہیں، لیکن امریکہ کی جانب سے ایران کے آبی ناکہ بندی شروع کر دی گئی، اور اس کے ساتھ صدر ٹرمپ کا یہ بیان کہ کسی بھی ملک کو عالمی تجارتی گزرگاہ کو بند کر کے بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، نے مذاکرات کے ماحول کو نقصان پہنچایا۔ ایران یہ کہ آبنائے ہرمز کی بندش امریکہ کی جارحیت کے خلاف ایک جوابی کارروائی سمجھتا ہے، لیکن یہ جوابی کارروائی ناظرین دنیا بھر میں جہاں مسائل پیدا کر رہی ہے، بطور خاص خطے میں امریکہ کے عرب اتحادیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی ہے۔ سعودی عرب کو اپنے تیل کی تجارت کا رخ موڑنا پڑا، روزانہ 7 ملین بیرل سعودی تیل اب پمپس کے ذریعے مغرب میں ریڈ سی اور پھر سوئز کنال کے ذریعے دنیا کو برآمد تو کیا جا رہا ہے، اور یہی سعودی عرب کا پلان بی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ راستہ بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اگر یمن میں موجود ایران کے ہم خیال تصور کیے جانے والے حوثی مجاہدین نے باب المندب کو بند کر دیا تو سعودی عرب کے لیے ریڈ سی کے راستے تیل کی تجارت بھی ناممکن ہو جائے گی۔ اسرائیل حماس جنگ کے دوران اس کا عملی مظاہرہ حوثی کر چکے ہیں۔ اس صورتحال میں سعودی عرب کے پاس پلان سی سرے سے موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کو آگاہ کیا ہے کہ ایران کی آبی ناکہ بندی خطرات سے گھری ایک کھیل ہوگا، اور اس طرح کے اقدامات سے جیو پولیٹیکل فائدہ سے زیادہ نقصان کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایران کے آئل فیلڈ سے ایک پائپ لائن گلف آف عمان تک ناظرین جاتی ہے، جس سے روزانہ اگرچہ 3000 بیرل تیل برآمد کیا جا سکتا ہے کہ جو آبنائے ہرمز سے 29 ملین بیرل کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہے، تاہم ایران کو یہ فیسلٹی خطے کے عرب ممالک کے مقابلے میں ایک جغرافیائی برتری فراہم کرتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، جبکہ چین جیسا بڑا خریدار گویا کہ جس کے پاس ایک بہت بڑا ریزرو موجود ہے، وہ کئی ماہ تک ایران کے تیل کا انتظار بھی کر سکتا ہے۔ اگرچہ امریکہ کے پاس دنیا کی طاقت ترین بحریہ موجود ہے کہ جو ایران کی ناکہ بندی کر سکتی ہے، جس سے اس کے معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ اس دوران ایران آبنائے ہرمز بند کر کے دنیا کے تیل کی 20% ترسیل اور کھاد کی 1/3 فراہمی کو متاثر کر سکتا ہے۔ یوں آبنائے ہرمز دنیا میں کسی بھی غیر ایٹمی ملک کے پاس موجود سب سے مہلک ترین معاشی ہتھیار تصور کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ مذاکرات کا عمل کامیابی سے ہمکیار نہیں ہوتا تو یقینی طور پہ دنیا ایک بہت بڑے تیل اور غذائی بحران سے دوچار ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جوہر سلیم صاحب،
ان سے جانتے ہیں کہ جس وقت ماحول بن رہا ہے مذاکرات کا کیا یہ واقعی کنکلوسیو ہوگا. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر سوال میرا یہ ہے کہ اب اگرچہ مذاکرات کے دوسرے دور کے امکانات تو پیدا ہو گئے بٹ اس دوران ہمیں دیکھا ہے کہ بڑا ایک اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا. اس میں صدر ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے کتنا رول پلے کیا ہے, کیونکہ لگ رہا تھا کہ شاید سسٹم ڈیریل ہو گیا ہے اور دوبارہ کشیدگی کی طرف معاملات جا رہے ہیں. تو ان کے سٹیٹمنٹس کو آپ کس طرح ذمہ دار قرار دیتے ہیں جو بیچ میں ایک تھوڑا سا کھچاؤ کا ماحول پیدا ہوا ہے؟ جی بالکل, ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں میرے خیال آپ نئے ہرمز والا معاملہ جو ہے نا اس میں تو ان کی سٹیٹمنٹ بالکل اس کی وجہ سے وہ معاملہ تھوڑا سا بگڑا. جو پہلے ایک بار اتفاق ہو گیا تھا دونوں سائڈز کا کہ ٹھیک ہے جی وہ کھول رہے ہیں ایرانینز, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح ریئیکٹ کیا تو پھر وہ آئی تھنک اس سے تھوڑا سا وہ کیونکہ ایران کے اندر جو اس کی ریسیپٹیوٹی تھی دیکھیں ابھی تک وہاں پہ ظاہر ہے کیونکہ بہت سیاہم جو پوزیشنز ہیں اس پہ ہارڈ لائنرز ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر جو پریگمیٹسٹ ہیں ان کی پوزیشن جو ہے کمپرومائز ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل اگر دیکھیں تو اس میں اسٹیٹمنٹس جو ہیں اس سے زیادہ اہم چیز جو یہ ہے کہ اس وقت جو بارگیننگ پوزیشن ہے دونوں سائڈز کی, جو پہلا راؤنڈ ہے اس میں اب دونوں پہ واضح ہو گیا, ظاہر اتنے سالوں کے بعد فیس ٹو فیس مذاکرات ہوئے, اس میں واضح ہو گیا دونوں سائڈز کو پتہ چل گیا کہ جی ایک دوسرے کی کیا باٹم لائنز کیا ہیں, ریڈ لائنز کیا ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک دوسرا جو دونوں سائڈز ہیں وہ کیا سمجھ رہی ہیں, ان کی سب سے زیادہ لیوریج کہاں پہ ہے. تو وہاں پہ امریکنز کو لگا کہ جی جو کہ ظاہر بھی تھا لیکن مذاکرات میں جب ایک بات ہوتی ہے تو اس کی اور ویٹیج ہوتی ہے کہ ایرانی جو اپنی وہ لیوریج ہے اپنا ہرمز والی اس کو بہت ہی عام سمجھ رہے ہیں اور اس سے وہ نیوکلیر ایشو پہ کنسیشنز لینا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہ مذاکرات پھر امریکہ نے وہاں پہ روکے, اس کے بعد انہوں نے بلاکیڈ کی طرف گئے تاکہ ان کی وہ لیوریج ختم کریں, اور وہ تھوڑی انہوں نے اس کے بعد نیوٹرلائز کی بھی ہے ان کی لیوریج. ناظرین پروگرام ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھائیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. سر آپ کو کیا لگتا ہے انفیکٹ اب دونوں فریق کتنی ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آئیں گے اور سیکنڈ راؤنڈ ہم یہ سمجھیں کہ بڑا کنکلوسیو ہوگا اور کسی ایگریمنٹ کے بعد ہی دونوں فریق ڈائلاگ ٹیبل سے اٹھیں گے؟ دیکھیں اچھا امکان تو ہے اس کا, کیونکہ اب کافی ساری چیزیں بہت ہی اب یہ جو ڈپلومسی پاکستان کے توسط سے ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اب یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے. ظاہر ہے یہ تو مذاکرات کے پہلے راؤنڈ سے پہلے بھی بہت دن پہلے سے پوری اس جنگ کے دوران بھی چلتی رہی ہے. اس سے پہلے بھی مذاکرات کے کتنے راؤنڈز ہو چکے ہیں نیوکلیر کے اوپر ہی, باقی مسائل بھی اس میں ظاہر ڈسکس ہوئے تھے. تو یہ نہیں کہ جو ہے اس پہ وقت صرف درکار نہیں ہے, جو درکار ہے وہ دونوں ساری سائڈ سے تھوڑی سی لچک مزید درکار ہے. تو اس کے لیے کیونکہ اگر دونوں نے اس جنگ سے جانا ہے آف ریمپ جو ایک ایگزٹ لینی ہے اس جنگ سے تو پھر لچک تو دکھانی ہوگی. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے دونوں سائڈز پہ جو ہارڈ لائنرز ہیں. اب جس طرح ایران کے اندر اب وہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابھی ریسنٹلی جب یہ جو اب نئے ہرمز والا معاملہ ہوا تو اس پہ صاف نظر آیا کہ ایران میں کیسے وہ عباس عراقچی جو ہے اس کے کچھ بیانات کو جو ہے نا ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے کچھ بیانات کو وہاں پہ وہ بڑے متنازع ہو گئے ایران کے اندر. ان پہ خاصی تنقید اوپنلی ہوئی لٹرلی جو ہے نا ان کے چینلز وغیرہ پہ. اور ایک موقع پہ تو کوئی اس قسم کی بھی جو ہے نا کوئی پکڑی گئی جو کنورسیشن جو ہے نا جس پہ جو لوکل کمانڈر تھے کہیں IRGC کے, انہوں نے کہا جی ہم اس پہ وہ نہیں اس بات نہیں سنیں گے جو ٹویٹس میں جو اشارہ فارن منسٹر کی طرف تھا, ہم وہ سنیں گے جو ہماری کمانڈ سے آ رہی ہے. تو اس قسم کی سچویشن بھی ظاہر ہے ادھر ہے. جس طرح اب وہ ہارڈ لائنرز کون ہے سب سے زیادہ اب جو اہم ترین پوزیشنز میں ہیں اس وقت, ایک تو ظاہر ہے محسن رضائی ہیں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو نئے بنے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے یہ باقر جو اس وقت سیکورٹی کاؤنسل کے ان کے سیکرٹری نئے بنے, بڑی اہم پوزیشن ہے. علی لاریجانی کی جگہ وہ باقر ذوالقدر کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اہم ہے. پھر جو وحیدی ہیں جو IRGC کے نئے سربراہ ہیں, یہ پہلے جو ہے ان کے جو ہے نا القدس کے سربراہ ہوتے تھے, یہ بھی ظاہر ہے بہت ہی ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں پہلے کی جو اس سے پہلے کی جو ان کے پریڈیسیسر تھے ان کو مقابلے میں. تو دوسری طرف جو پریگمیٹسٹ ہیں اس میں کالباف سب سے زیادہ اہم ہے, باقی کالباف, پھر یہ عباس عراقچی بھی ہیں اس میں, پھر پزشکیان صدر جو ہیں وہ. تو وہ جو ہے نا دیکھیں کیونکہ اب ظاہر ہے اتنی زیادہ ان کی لیڈرشپ جو ان سے اس کو اسیسینیٹ کیا گیا تو ایران کے اندر لیڈرشپ تھوڑی سی فریکچرڈ ہے اس وقت. تو وہ ایک معاملات بھی ہیں. پھر دوسری طرف امریکہ میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہیگسیت بہت ہارڈ لائنر ہیں. پھر یہ وٹکوف اور جو ساتھ ہی ساتھ جیرڈ کشنر ہیں وہ تو اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں. جے ڈی وینس جو ہیں وہ زیادہ پریگمیٹسٹ ہیں, بلکہ وہ تو اینٹی وار بھی تھے.
تو یہاں پہ بھی ایک وہ تو یہ ایک تو ہارڈ لائنرز کی اور جو ماڈریٹس کی جو ٹسل ہے دونوں جگہوں پہ، دونوں امریکہ میں ہو یا ادھر ہو، وہ نظر وہ آ ایک رہی ہے اہم ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کا رول، اس میں وہ کوئی دیکھیں اسرائیل اس جنگ میں تو شامل ہے نا، اسرائیل بڑا اہم فریق ہے، لیکن مذاکرات میں تو شامل نہیں ہے۔ تو صحیح اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ امریکہ نے اس کو صحیح ساتھ لے کے چلنا ہے، وہی ان کی گارنٹی دیں گے، لیکن گارنٹی تبھی دے سکیں گے نا جب کوئی اسرائیل کی بھی جو ریڈ لائنز ہیں اس کو بھی بیچ میں رکھیں گے۔ تو وہ ریڈ لائنز کہاں پہ ہیں سب سے زیادہ؟ وہ یقیناً۔ نیوکلیر ایشو پہ ہیں۔ تو نیوکلیر ایشو پہ ایک دو چیزیں جو اور لاسٹلی سر آپ کا کوئی کمنٹ چاہوں گا میں اس پہ کہ جو اس وقت انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے یہ کیا صرف فیسیلیٹیشن کا رول پلے کر رہی ہے یا دونوں فریقین کے اوپر ایک دباؤ کی کیفیت بھی بنا رہی ہے؟ یہ کوئی کمنٹ سر؟ دیکھیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی سے دباؤ تو نہیں آ رہا، ظاہر ہے وہ تو فیسیلیٹیشن کا رول، اور سب سے اہم اس میں پاکستان کا ہی ہے نا، فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کہہ لیں یا کچھ اس کو میڈیٹر، خود بھی ٹرمپ نے میڈیٹر کا لفظ بھی یوز کیا ہے، بہت ہی اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پریشر اس سے نہیں آ رہا دوسرے ملک، پریشر آ رہا ہے اکنامک جو کاسٹ ہے جنگ کا، اس سے پریشر آ رہا ہے امریکہ پہ، خصوصاً جتنی تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت سارے بیانات ایسے بھی دینے پڑتے ہیں جس سے تیل کی قیمتیں جو سی ہے نا، اگر آپ دیکھیں نا ان کے ویک ڈیز کے دوران ان کے بیانات اور ہوتے ہیں، ویکینڈز پہ ان کے بڑے سخت ہو جاتے ہیں ایک دم، کیونکہ اس وقت مارکیٹس بند ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اکنامک جو ایک اس وقت ایک جو ملٹری جو سائڈ کی جنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اکنامک جنگ بھی چل رہی ہے، تو اس کا جو ہے نا بیسیکلی وہ دونوں کے اوپر اس کا بہت زیادہ وہ پریشر ایران کے اندر کے بھی ظاہر ہے۔ ابھی جس طرح انہوں نے بلاکیٹ کیا تو اس سے ایران پہلے تو تیل ان کا دگنی قیمت پہ بکنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ امریکہ نے سینکشنز ٹیمپرریلی ہٹا دی تھیں، اور ان کا تیل تو نہیں رک رہا تھا، وہ تو ہو رہا تھا، وہ بھی رک گیا، تو اس کا بہت پریشر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا انٹرنیشنل اوپینین سے زیادہ وہ جو اکنامک کاسٹ دونوں سائڈس پہ ہے اور پولیٹیکل کاسٹ ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کا، وہ زیادہ بڑے فیکٹرز ہیں۔ بہت شکریہ جوہر سلیم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے تحریک انصاف کا، وہ جماعت کے جو ایک بہت بڑی اسٹرگل تو کر رہی ہے لیکن اس کو خود اندر سے بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کیا وجوہات ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویلکم بیک پروگرام کے اس حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے اندر کے اختلافات، دھڑے بندی کتنی شدید ہے، کتنی خطرناک ہے، اور کیا واقعی اس سے زیادہ پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات شفیع جان صاحب، بہت شکریہ شفیع جان صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر اتنا بڑے کاز کو آپ لے کے چل رہے ہیں جس میں آپ نے گویا کہ پارلیمانی پالیٹکس بھی کرنی ہے، ساتھ میں اپنے بانی کی رہائی کے لیے بھی ایک اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن جو ڈسٹربنس وائسز اندر سے پارٹی کے اندر سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور کوئی عام آدمی نہیں سر، سیکرٹری جنرل لیول کے لوگ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے پارٹی کے اندر اس قدر اختلافات، دھڑے بندی، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ باہر سے لوگ گویا کہ سارے معاملے کو ہوا دے رہے ہیں یا خود پارٹی کے اندر لوگ سیم پیج پہ نہیں ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ اس سے پہلے میں مردان کے جلسے پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا مردان میں جلسہ تھا، اور جو تاریخی مناظر آپ سب نے دیکھے تو یہ مردان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ جہاں تک تحریک انصاف میں اختلافات کی باتیں ہیں تو دیکھیں تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ جماعت ہے، ووٹوں کے اعتبار سے، سیٹوں کے اعتبار سے، یا پھر اسٹریٹ پاور کے اعتبار سے۔ آج بھی آپ نے اسٹریٹ پاور دیکھی ہوگی کہ مردان میں جس قسم کا شو ہوا، جس میں سہیل آفریدی صاحب نے خطاب کیا، جس سے جنید اکبر خان صاحب نے خطاب کیا۔ جب پارٹی اتنی بڑھ جاتی ہے تو اس میں گروپنگ بھی ہوتی ہے، مختلف لوگوں کی مختلف رائے بھی ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اگر آپ دیگر جماعتوں کی باتیں کریں تو وہاں بھی گروپنگ ہوتی ہے۔ ہماری پولیٹیکل کمیٹی میں بھی کسی ایشو پہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے صفوں میں اتحاد ہوتا ہے، ہمارے صفوں میں اتفاق ہوتا ہے۔ پارٹی اتنی بڑی ہے، چھوٹی موٹی چیزیں لگی رہتی ہے، لیکن تحریک کے حوالے سے پوری پاکستان تحریک انصاف ایک ہی پیج پہ ہے۔ اور شفیع جان صاحب آپ مردان کے جلسے کی آپ نے بات کی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر حفظ اختلاف کی بڑی سیٹیں گویا کہ دی ہیں، وہ اچکزئی صاحب ہوں یا راجہ ناصر صاحب ہوں، گویا کہ ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس حوالے سے کتنی کوئی صداقت ہے کہ واقعی پہلی ایسا ہے کہ بات ان یہ کو ہے اعتماد کہ میں لیے 9 بغیر؟ اپریل کا
9 अप्रैल का हमारा जलसा था लियाकत बाग में, जो इस्लामाबाद टॉक्स की वजह से कैंसिल किया गया इमरान खान साहब की हिदायत पे, क्योंकि जब भी रियासत की बारी आई है, जब भी पाकिस्तान की बारी आई है, इमरान खान ने अपनी ज़ाती तरजीहात को साइड पे रख के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिटिकल एजेंडे को साइड पे रख के पाकिस्तान और रियासत के साथ खड़ी हुए, जो उसका मुजाहरा भी आपने 9 अप्रैल को देखा। और अगर आगे भी ऐसा कोई मौका आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पाकिस्तान और रियासत के साथ खड़े होंगे। इमरान खान साहब से बड़े मुहिब वतन लीडर कोई नहीं है। जब 9 तारीख का जलसा कैंसिल किया गया तो इमरान खान साहब के हिदायत पे ही उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अगले 10 रोज में जलसा कराया जाए। तो पॉलिटिकल कमेटी ने मर्दान का इंतखाब किया, पॉलिटिकल कमेटी ने 19 तारीख का इंतखाब किया और आज मर्दान में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शो देखा। मैं सब पार्टीज को चैलेंज करता हूं कि वो मिल के इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकते जितना बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सुहेल आफरीदी ने और मर्दान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई तंजीम ने किया। लेकिन शफी जान साहब, जो पिंडी का जलसा मनसूख करने का फैसला हुआ, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कमेटी ने किया, इस फैसले पे क्या वाकई अलीमा खान साहबा मोतरज थी? जी, क्या इस पे क्या अलीमा खान साहबा इस पे मोतरज थी? उनके एतराज़ात जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि थे, और साथ में जो वो फरमा रहे हैं कि खान साहब की तो हिदायत हैं कि सियासी मामलात पे उनके साथ किसी किस्म की ना तो गुफ्तगू और ना मुशावरत होनी चाहिए, आप उनके से इस बयान से इत्तफाक करते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जो 9 तारीख का जलसा कैंसिल हुआ तो वो इमरान खान साहब ने ही कैंसिल किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब का जो फैसला होता है वो फाइनल और आखिरी फैसला होता है। उस फैसले के सामने कोई आ नहीं सकता। वो जो भी फैसला करेंगे, जो भी हिदायत देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर रहनुमा, हर वर्कर उस पर लबैक कहेगा। इमरान खान साहब का फैसला था 9 अप्रैल का जलसा कैंसिल, और उन्हीं की हिदायत पे अगले 10 रोज में जलसा करना था खैबर पख्तूनख्वा में, जो मर्दान में आज किया गया, जिसने पुराने तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा हो या पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं है, इमरान खान साहब से कोई बड़ा मकबूल तरीन रहनुमा नहीं है। ये आज मर्दान के जलसे से एक दफा फिर साबित हो गया है। इसमें तो कोई शक नहीं है जिस तरह आप क्लेम करें, लेकिन अगेन जो बात बार बार की जा रही है कि अलीमा खान साहब की जानिब से स्टेटमेंट आना, उससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा है और उनको सियासी गुफ्तगू से एतराज़ करना चाहिए? यकीनी तौर पर उनके भाई असीर हैं, उनकी रिहाई के लिए वो स्ट्रगल तो कर रही हैं, बट जब वो पॉलिटिकल डोमेन में आती हैं तो शायद उससे पार्टी को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ये राय कितनी हद तक आपको लगता है कि दुरुस्त है? और मुस्तकबिल में इस बात का पहली बात यह है कि अलीमा आपा और उनकी बहनें जो हैं वो इमरान खान साहब की बहनें हैं। उनको इमरान खान साहब के सेहत के बारे में, उनकी जो नाहक कैद किया गया इस पे कंसर्न है। वो गुस्सा भी होती है, गिला भी उनका जायज़ है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल साइड की बात है तो फैसला तो इमरान खान साहब का जो भी होगा, जो भी उनकी हिदायत होगी, उनको मनो अन कबूल किया जाएगा। देखिए, जो अलीमा आपा का गिला है या उनका जो गुस्सा है वो जायज़ है, क्योंकि एक बहन का जो रिश्ता होता है भाई से, वो मोहब्बत का रिश्ता होता है, वो जज्बात का रिश्ता होता है। फिर आपका भाई 3 साल से कह दो, ना हक कह दो, तो उनका जो गुस्सा है या उनका जो गिला है वो जायज़ है। तहरीक इंसाफ की जहां तक पॉलिटिकल फैसलों की बात है, पॉलिटिकल फैसले जो है वो पॉलिटिकल कमेटी लेती है, और या इमरान खान साहब की तरफ से जो हिदायत आती है उनको मनो अन कबूल किया जाता है। सही। और सलमान अकरम राजा साहब के बारे में क्या कहेंगे? वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं या उनका क्या स्टेटस क्या है, और पार्टी क्या समझती है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है पब्लिक डोमेन में जाके इस तरह की गुफ्तगू उनको करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि अगेन अगर इख्तलाफात पार्टी में होते हैं तो वो एक कोर कमेटी है, ये एक बहरहाल इन कैमरा एक इजलास होते हैं जिसके अंदर आप ज़रूर करें, बट पब्लिक डोमेन में जाना इसको किस तरह देखा जा रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, जहां तक सलमान अकरम राजा साहब की बात है तो वो बड़े सुलझे हुए शख्सियत हैं। बड़ी मुश्किल टाइम में उन्होंने तहरीक इंसाफ की जनरल सेक्रेटरीशिप को संभाला। जिस तरीके से जनरल सेक्रेटरीशिप को वो लेके बढ़ रहे हैं वो भी मिसाली है। हर जगह पे वो मौजूद होते हैं। उनका एक प्यार का रिश्ता है अलीमा आपा के साथ, एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। उन्होंने खुद इस बात की वकला कन्वेंशन में इजहार किया कि अलीमा आपा की जो स्ट्रगल है इमरान खान साहब के लिए, वो बड़ी कुर्बानी जो वो दे रहे हैं वो काबिल तहसीन है। और सलमान अकरम राजा साहब ने ये
بھی کہا کہ ان کا جو رشتہ ہے وہ ایک محبت کا ہے، ایک عزم کا ہے، ایک احترام کا ہے. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی سیاست پہ باقی پارٹی جس طرح بات کر رہی ہے، کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف نے کس کی اندرونی سیاست پہ اتنی بات نہیں کی. تو اس بات سے واضح ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف اتنی پاپولر جماعت ہے کہ دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اندرونی سیاست پہ بات کریں، ان کے پاس پاکستان کی ترقی کا، پاکستان کو آگے لے جانے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کی جو مظاہرہ ہے وہ ہم بارہا کر چکے ہیں اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں لگی رہتی ہیں. اور لاسٹلی یہ بھی بتائے گا کہ آنے والے وقت پہ جو مشاورت کا عمل ہے اس میں محمود خان اچکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر صاحب کو بھی آن بورڈ رکھا جائے گا، کیونکہ آج مردان کے جلسے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے مشاورت نہیں کی تو انہوں نے وہاں پہ آنا مناسب نہیں سمجھا. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ان سے ہم بالکل صلاح مشورہ بھی کریں گے. جہاں تک محمود اچکزئی صاحب کی بات ہے اور جہاں تک علامہ ناصر صاحب کی بات ہے تو یہ عمران خان صاحب کی ہی چوائس ہے. عمران خان صاحب نے ہی ان کو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنایا. تمام تحریک انصاف کے ایم این ایز نے، سینیٹرز نے ان کو ووٹ دیا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 5 مہینے ان کی نوٹیفیکیشن کو روکا گیا. پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے ساتھ سٹک رہی. سہیل آفریدی صاحب نے جو اسٹریٹ موومنٹ چلائی اسی پریشر میں ان کے نوٹیفیکیشن ہوئے. اور عمران خان صاحب کی ابھی بھی ہدایت بڑی واضح ہے کہ جو بھی پولیٹیکل فیصلہ لینا ہو، جو بھی تحریک کے حوالے سے آپ نے فیصلہ لینا ہو، یا جو بھی آپ نے تحریک مذاکرات کے حوالے سے بات کرنی ہو، تو آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر صاحب کو اعتماد میں لینا ہوگا. اور ہم ان سے مشاورت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کو اعتماد میں بھی لیں گے. بہت شکریہ شفیع جان، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ملک کی معیشت کا ذکر. اور ہم نہیں کہہ رہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کا قرضوں پہ انحصار ہر روز بڑھتا جا رہا ہے. کیوں ایسا ہے، وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف تو حکومت وقت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے بہت سارا سرمایہ بیرون ملک منتقل ہو چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں 100 ارب سے زائد کا سرمایہ بیرون ملک چلا گیا. لیکن دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ وفاقی حکومت کے اپنے جو قرضے پچھلے 2 سالوں میں وہ 15,072 ارب روپے کے تاریخی اضافے کے ساتھ کہیں بہت اوپر جا پہنچے ہیں. اور موجودہ حکومت کے قرضوں میں یہ اضافہ مارچ 2024 سے لے کر فروری 2026 کے دوران ہے. شہباز شریف حکومت کے قرضوں پر انحصار، یہ ہم نہیں کہہ رہے، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک کی دستاویزات کے مطابق قرضوں میں اوسطاً ہر روز تقریباً 21 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. مارچ 2024 سے فروری 2026 کے 2 سال کے دوران وفاقی حکومت کے مقامی قرضوں میں 14,004 ارب روپے اور وفاقی حکومت کے بیرونی قرضوں میں 1,066 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد وفاقی حکومت کے قرضوں کا فروری 2026 تک جو بڑھ کے وہ کتنے ہو چکے ہیں، گویا کہ 79,882 ارب روپے. تو یہ گویا کہ ایک بڑے انپریسیڈنٹڈ ہے. کیوں ایسا ہے کہ حکومت وقت کا جو انحصار ہے وہ قرضوں پہ ہے؟ اور دوسرا، جو وفاقی وزیر داخلہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بیرون ملک منتقل ہونے والا پیسہ واپس آنا چاہیے ملک میں، کیسے آئے گا؟ اس سے پہلے بھی اس طرح کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت خاجیب صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. پہلے تو سر میرا سوال یہ ہوگا کہ اس وقت اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کا جو انحصار ہے وہ قرضوں پہ سب سے زیادہ ہے. گویا کہ نظام حکومت ہمارے جو چل رہا ہے وہ قرضوں کی بنیاد پہ چل رہا ہے. اگرچہ حکومت وقت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹرز بڑے اچھے ہو گئے ہیں، بٹ اسٹیٹ بینک تو کچھ اور کہانی بتایا جا رہا ہے. سر یہ وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ تو افتخار صاحب، اگر سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ اکانومی کہاں کھڑی ہے، اگر وار کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ بھی رکھ دیں تو ایک میکرو سٹیبلٹی ملک میں جو آئی وہ IMF کے پروگرام اس کا محور تھا. اس نے اکانومی کو سلو کر کے ایک جسے کہتے ہیں افراط زر کو کم کیا، یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی آئی. پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جو اندرونی اور بیرونی قرضہ تھا، یہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہے پاکستان کی فزیکل سپیس سے. یعنی کہ قرضہ کیا چیز ہے، جتنا آپ کمائیں گے اور جتنا خرچ کریں گے اس کا جو ڈفرنس ہے وہ آپ کو قرضے میں اٹھانا پڑے گا. اٹ از ریئلی دیٹ سمپل، رائٹ؟ اٹ از یور فزیکل ڈیفیسٹ اینڈ یور ایکسٹرنل ڈیفیسٹ دیٹ یو ہیو ٹو فلفل. تو جو تھوڑی سی بہتری آئی وہ یہ ہے کہ فزیکل میں آپ 7%، 7.5% آف GDP کا خسارہ کرتے آ رہے تھے، وہ 5 کے قریب آ گیا. پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنا جو خسارہ کرنا ہے وہ کم کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈائریکشنلی ضرور
اس طرف آپ چل پڑے ہیں, بٹ یو ہیو ناٹ gone to a place کہ آپ جو کما رہے ہیں اور جو خرچ کر رہے ہیں اس کا کوئی گیپ نہیں رہ گیا. سو یو آلویز ہیو ٹو بی borrowing to meet that. اس کا آف کورس طریقہ تو آج بھی بڑا سادہ ہے. اس میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پرائمری سرپلسز ضرور کرنے چاہیے, یہ اچھی بات ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نکال دیں ڈیٹ پیمنٹ کو تو آپ کو سرپلس میں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خرچ کر رہے ہیں, یعنی کہ حکومت چلانے پر, ڈیولپمنٹ پر, پروونسز پر. دوسری بات یہ ہے کہ اصل بات تو وہی ہے نا کہ اگر آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 10-10.5% پہ رہے گا اور آپ کے ایکسپینڈیچرز 21% پہ ہوں گے تو اس کا گیپ تو آپ نے کسی طرح فلفل کرنا ہی ہے. اب ایکسپینڈیچر کا ریفارم بہت بڑا ریفارم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ 17 سبجیکٹ وفاق کے پاس ہیں جو اس کو نہیں رکھنے چاہیے, نیچے صوبوں کو دینے چاہیے. این ایف سی کو کیے ہوئے مطلب 2014 میں ختم ہوا تھا, 2026 میں ہے, مطلب 12 سال اوور ہو گئے. این ایف سی کرنا بڑا ضروری ہے. اس کو کیے بغیر آپ پاکستان کا جو فسکل فریم ورک ہے, جو فیڈرل فسکل فریم ورک ہے, اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. فیڈرل فسکل فریم ورک اگر بلیڈ کرے گا تو آپ کو قرضہ لینا ہے. سو اٹس ویری سمپل. پھر جو کرنٹ سپینڈنگ ہے لاس میکنگ ایس او ایز پہ ہر سال جو آپ کرتے ہیں, جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز آپ کرتے ہیں, 730 ارب جو آپ سبسڈی دیتے ہیں کس چیز میں؟ انکم سپورٹ پروگرام میں. وہ تو وفاق کا کام نہیں ہے افتخار, آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ کس کا سبجیکٹ ہے؟ یہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے. اسی طرح اگر آپ ہمارے پورے بجلی کے نظام پہ آ جائیں, 890 ارب روپیہ بجٹ میں آپ نے مختص کیا ہے اس دفعہ. 2027 کا جو بجٹ آئے گا کس کے لیے؟ کچھ خسارہ 400 ارب کا اٹھائیں گے, کچھ ٹی ڈی ایس میں دیں گے. تو اگر اس طرح آپ اپنی فسکل کو نہیں ٹھیک کریں گے تو آپ کبھی بھی اپنا جو ٹیکس اتنا کلیکٹ نہیں کر سکتے, بیکاز اس کی بھی ایک لمٹ ہے. اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو فیڈرل فسکل فریم ورک ڈسٹربڈ رہے گا, آپ کو قرضے لیتے رہنا پڑیں گے. اور آخری بات میں بہت امپورٹنٹ کروں کہ اگر آپ کی ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی 10% پہ پھنسی رہے گی, جو کہ پھنسی ہوئی ہے, تو آپ کا جو ٹریڈ گیپ ہے وہ ہمیشہ ایک بیرونی خسارہ کھڑا کرے گا. کچھ آپ میٹ کریں گے ریمیٹنس سے, پر پھر بھی اگر نیٹ آپ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں نہ آئیں, جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان کے لیے آنا, تو آپ کو بورو کرنا پڑتا ہے ایکسٹرنل نیڈز کو بیٹ کرنے کے لیے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی 10 کی بجائے ایم کریں اگلے 1-2-3 سال میں کیا کرنا ہے. آپ ٹیکس ریشنلائز کریں, براڈن کریں, جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا مساوی کریں, ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل ایکوٹی. اگر آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں کلیکٹ کرنا چاہتے, ریٹیل ہول سیل پہ نہیں کرنا چاہتے, یہ کیے بغیر بات بنے گی نہیں, بیکاز یہ دو بہت بڑے جز ہیں اکانومی کا. صحیح. کوئکلی سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں سے کیپٹل فلائی کر گیا, یہ ال گاٹن منی کی بات کر رہے ہیں, پھر اگین اس کو واپس لانا اتنا آسان ہوگا جس طرح وہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے, دیز آر آل کائنڈز آف منیز. یہ تو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے. حوالہ ہنڈی سے پیسہ جاتا رہا ہے, وی آل نو دیٹ. اچھا, اس میں کچھ پیسہ فارمل چینل سے بھی گیا ہے, جو انفارمل بھی ہے. پہلے ہم ال گاٹن سے پہلے آ جاتے ہیں نا. دیر از اے لاٹ آف ان ٹیکسڈ انکم ان دا کنٹری, جس کو ہم ٹیکس گیپ کہتے ہیں. پاکستان کو اس وقت جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں اس کے مطابق 14.5-15% کمانا چاہیے. اگر ہم کما 10% رہے ہیں تو 4% آف جی ڈی پی کا جو گیپ ہے, جو کہ اٹ سیلف 5,000 ارب بنتا ہے, تو وہ پیسہ کہیں نہ کہیں تو جا رہا ہے. کچھ پراپرٹی میں آ رہا ہے, کچھ باہر جا رہا ہے. اور پھر آبویسلی جتنے بھی کرپشن پرسیپشن انڈائسز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ دیر از اے ویری بگ منی وچ از لیکوڈ. آپ کی لیکوڈیٹی جسے کہتے ہیں نا, روپے کیش اکانومی بہت بڑی ہے. وہ سارا پیسہ جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں باہر. یہ پیسہ گیا ہے, اس کو واپس لانے کے لیے ملک کی ایمبیانس ٹھیک کرنی پڑے گی. افتخار, میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ. پاکستان میں پچھلے 10 سے 15 سال میں آن دی ایوریج 1.5-2 ارب ڈالر ایف ڈی آئی نیٹ آتی ہے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ اگر یہی ٹرینڈ رہا, اور ہم نے پچھلے دنوں میں کتنی کوشش کی, ہم نے کہا کہ ہم پروجیکٹس فلوٹ کریں گے, ہم بینکیبل چیزیں کھڑی کریں گے, ہم لوگوں کو پاکستان لائے, ان کو ہم نے آفرز کی, بٹ کیوں نہیں ہم اس کو کر پا رہے؟ اس لیے کہ یہ نظام کی درستگی مانگتا ہے, اور کنیکٹیوٹی آف ٹریڈ. دنیا چلتی کیسے ہے؟ کامرس, ٹریڈ اینڈ ایک نظام جو آپ کو فراہم کرے وہ ایمبیانس ٹو ڈو بزنس. دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو ڈو ان پاکستان. بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب. تفصیل سے بتا رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت کو درست کرنے اور قرضوں پہ انحصار کو کم کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کے شو ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا.